दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान में रियासत ने फैसला किया है कि कराची को जराइम और दहशतगर्दी से आज़ाद कराने के लिए फैसला कुन ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। आज जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इसे आप चाहे ऑपरेशन कहें या मुहिम, बहरहाल फैसला हो गया है, और जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ कल कराची तशरीफ़ लाए थे और कल से लेके आज अब से थोड़ी देर कबल तक उन्होंने कई मुलाकातें की हैं और तकरीबन 20 घंटे सर्व किए। मुसलसल कराची की सूरत हाल का जायज़ा लिया, ताजरों से अलहदा मिले, मीडिया वालों से अलहदा मिले, सिविल सोसाइटी से मिले, हुक्काम से मिले, इंटेलिजेंस ऑफिशियल से मिले और अपना नतीजा निकाला। और उस नतीजे में फैसला किया गया है कि कराची में फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई की सरकर्दगी करेगी पाकिस्तान रेंजर्स। बहुत मुनासिब फैसला है जनाब नवाज शरीफ ने, और इसमें सबसे अहमियत की बात यह है कि हुकूमत सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि कराची की सबसे अहम नुमाइंदा सियासी जमात है, सब ने मिलकर फैसला किया है कि वक्त आ गया है कि कराची में जराइम की बेखनी की जाए और इसके लिए बेरहमाना ऑपरेशन किया जाए। और इसके लिए तमाम सियासी क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हैं। हुकूमत को भरपूर सियासी हिमायत भी हासिल है, पूरे कराची शहर की हिमायत हासिल है और सिंध के करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल है कि कराची को जराइम से आज़ाद किया जाए और इसके लिए बराह रास्त कार्रवाई की जाए। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है कराची की। आज भी ऑपरेशन, जब ये इस हवाले से फैसला हो रहा था, आज भी एक दहशतगर्दी की बड़ी वारदात हुई है जिसमें पाकिस्तान नेवी के एक और ऑफिशियल को गोलियां मार के शहीद किया गया है। ये वाक़या नेशनल स्टेडियम के करीब हुआ। अहमियत की बात यह है कि इस वाक़े में वो फ़िरक़ा वाराना बू नज़र नहीं आ रही जो इससे पहले पाकिस्तान नेवी के दूसरे अफसरान पर हालिया महीनों में होने वाले हमले में नज़र आई है। ये दहशतगर्दी का एक और वाक़या है। एक बार फिर याद दिलाया गया कि कराची दहशतगर्दी का भी बदतरीन शिकार है। आज के इस वाक़े के अलावा मुख्तलिफ दूसरे वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन अहमियत की बात यह है और इत्मीनान की बात यह है कि बहरहाल फैसला हुआ है कि अब ऑपरेशन किया जाए। कल जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और आज जो उन्होंने मुलाकातें की थी, उस दौरान जो तस्वीर उनके सामने रखी गई, जो हक़ाइक़ उनके सामने बयान किए गए, वज़ीर आज़म के करीबी हल्के कहते हैं कि वज़ीर आज़म समझ नहीं सकते थे कि इतनी लर्ज़ाखेज़ सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर कल ताजिरों की मजलिस में जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बताया गया सर्राफों की अंजुमन की जानिब से कि कराची के ज्वेलर्स मार्केट के अंदर हर दुकान किस अंदाज से, किस तरह से मजबूर है कि वो भत्ता दे। ज्वेलर्स की जानिब वज़ीर आज़म से ये भी कहा गया कि अगर हमें भत्ता खोर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं तो हम रियासत की तरफ और हुकूमत की जानिब क्यों देखें। गुड्स कैरियर एसोसिएशन की जानिब से जनाब वज़ीर आज़म को बताया गया कि कराची की बंदरगाह या दूसरे इलाके से जितने भी गुड्स कैरियर गुजरते हैं, यानी कि ट्रक वाले कंटेनर्स वाले ट्रक गुजरते हैं, उन्हें हर सूरत में भत्ता देना पड़ता है और ये करोड़ों की तादाद में है। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म को ये भी बताया गया और एक अहम वाक़या उनके सामने रखा गया जब एक शरीक महफिल ने उन्हें बताया कि उनके एक अजीज़ का हालिया दिनों में अगवा हुआ। उनके पास मोबाइल फ़ोन से कॉल आई जिसमें 25 लाख रुपए फौरी तौर पे अगवा बराए तावान के तौर पे तावान की रकम मांगी गई। उन्होंने कहा कि वो बासर थे, वो वज़ीर आला के पास पहुँचे, वो गवर्नर के पास पहुँचे, उन्होंने वो फ़ोन कॉल और उसका नंबर उनके साथ शेयर किया, पूरी सूरत हाल बताई और 2 दिन गुजर जाने के बाद उसी नंबर से उनके पास दोबारा फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि अब 25 लाख रही, 50 लाख तुम्हें देने पड़ेंगे, अब जो कुछ करना है कर लो। और सबसे अहम बात यह है कि उसी नंबर से ये फ़ोन आया जिससे कि अगवाकार ने पहली बार फ़ोन किया था और ये उस वक्त हुआ जब वो ये मालूमात बराह रास्त वज़ीर आला और गवर्नर के साथ शेयर कर चुके थे। ये सब कुछ बयान किया गया जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, और मुख्तसर बात यह है कि ये बिल्कुल उनकी समझ में आ गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर एक बहरान से गुजर रहा है और बदतरीन बहरान से गुजर रहा है और फौरी तौर पर अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो पाकिस्तान के पूरे हिस्से पर और पूरे पाकिस्तान की मईशत पर इसके बेपनाह असरात होंगे जो कि ऑलरेडी रूनुमा होने शुरू हो गए हैं। आज इस सिलसिले में जनाब वज़ीर आज़म ने कई इजलास से इनेकाद भी किया, बातचीत भी की और सबसे अहम इजलास उनका काबीना का खुसूसी इजलास था जिससे जनाब वज़ीर आज़म ने खिताब भी किया और इस इजलास के इब्तदाई हिस्से को बराह रास्त नशर भी किया। जनाब वज़ीर आज़म ने आज काबीना के इस इजलास में पिछले कई इजलासों की रोशनी में किए गए सबसे इस अहम फैसले की निशानदेही की कि कराची में ऑपरेशन की सरकर्दगी रेंजर्स के सुपुर्द की जा रही है। रेंजर्स को ये काम जो उनके सुपुर्द किया जाए और फिर मैं तो उसको ऑपरेशन नहीं कहता, मैं तो समझता हूँ कि ऑपरेशन कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक जनरल अपना ये बात निकल चुकी है कि ऑपरेशन होना चाहिए। तो
تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپریشن کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں تو اگر رینجرز کے سپرد یہ کیا جائے. شاہ صاحب سے بات ہوئی کہ اگر ہم رینجرز کے حوالے، شاہ صاحب نے کہا جی بالکل ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم بارہا سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے رہے اور اس معلومات کو شیئر کرتے رہے جو ان کے ساتھ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ نے شیئر کی تھی. بارہا وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی جانب سے آج بھی کہا گیا کہ اس تمام آپریشن کی سرکردگی سندھ کے چیف منسٹر ہی کریں گے اور وہی کپتان ہوں گے. آج کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا برملا اعتراف کیا گیا کہ پولیس سے توقع رکھنا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف، جرائم پیشہ افراد کے خلاف، بھتہ خوروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے گی، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پولیس کے ساتھ مسائل انتہائی سنگین ہیں اور اس سنگینی کا احساس آپ وزیر اعظم پاکستان کے ان کلمات سے کر سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ایک عام اب یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی ہے کہ شاید ہمارے جو ریاستی جو ادارے ہیں، جو ہماری پولیس ہے، یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ واقعی ان جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ کر سکے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کرائم کو کنٹرول کر سکے. اور یہ میرا خیال ہے کہ کافی حد تک یہ بات سچ ہے. جو ایس پی ہیں یا جو ڈی ایس پی ہے یا ایس ایس پی، اب شاہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کسی اور جگہ سے نکال کے تو ان کو اپنا پولیس کے محکمے میں لایا گیا ہے. مثلاً واٹر بورڈ سے میری اطلاع ہے، شاہ صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کہ وہاں سے ان کو نکال کے تو پولیس کے اندر ان کو لایا گیا ہے، ان کو وردی پہنا کے ان کو مختلف جگہوں پہ، یعنی یہ اس طرح کی کئی اور مثالیں موجود ہیں. جو صورتحال ہے اس میں پولیس سے یہ توقع کرنا کہ یہ اب یہاں پہ کراچی کے اندر امن قائم کرے گی، اس میں اچھے بندے ضرور ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس پہ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے. جو رات کو بزنس کمیونٹی نے جو بات کی ہے وہ بالکل ان کا کانفیڈنس نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے، پولیس پہ عوام کا اعتماد نہیں ہے، اسی لیے کراچی کی شاہراہوں پہ لٹنے والے سینکڑوں لوگ جو روزانہ بندوق کی نوک پہ لوٹ لیے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جھاڑ کے آنسو پوچھ کے گھر چلے جاتے ہیں، پولیس کا رخ نہیں کرتے. بھتہ خوری کی پرچی یا ٹیلی فون کال آتی ہے تو بھتہ خوروں سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، پولیس کا رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جناب وزیر اعظم نے اپنی اس گفتگو کے اختتام میں بتایا کہ کراچی کے تاجر پیشہ نے افراد نے، ان کے نمائندوں نے ان سے جو گفتگو کی تھی اور اس میں جو اسپیسیفک انہوں نے چیزیں پیش رکھی تھی، اس کے بعد یہ نتیجہ بہرحال نکالنا ضروری تھا کہ پولیس پر اعتماد کیا شدید فقدان ہے اور اس کے لیے بہت بڑا آپریشن ہی کرنا پڑے گا. خود پولیس کے اندر اس نظام کی سر و نو ترتیب دینی ہوگی. اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. آج کابینہ کا خصوصی اجلاس، طویل اجلاس، جب اس کا اختتام ہوا تو اس کے فوراً بعد وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان میڈیا کے سامنے آئے تاکہ فیصلوں کا اعلان کیا جا سکے. کراچی والوں کو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ پولیس کی صورتحال کی وجہ سے اب فیصلہ یہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے کہ آپریشن کی نگرانی رینجرز کریں گے اور رینجرز کی جانب سے رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل رضوان اختر اس مہم کی سرکردگی کریں گے جس کا مقصد کراچی کو جرائم پیشہ اور دہشت گرد افراد سے نجات دلانا ہے. تمام انٹیلیجنس ایجنسیز رینجرز کے ساتھ چلیں گی. اس پولیس بھی شامل ہے جو رینجرز کی سرکردگی میں ان آپریشنز میں ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی. جناب چودھری نثار علی خان نے پہلا فیصلہ بتایا. ہم سب متفق ہیں کہ کراچی میں کرمنلز کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹارگیٹڈ ایکشن ہوگا. جہاں جہاں بھتہ خور ہیں، جہاں جہاں ٹارگٹ کلرز ہیں، جہاں جہاں کڈنیپرز فور رینسم ہیں، جہاں جہاں ٹیررسٹ ہیں جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹوں میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں، تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فوری طور پر کارروائی شروع ہو جائے. یہ جو 4 ہینس کرائمز ہیں اس میں لیڈ ایجنسی رینجرز ہوگی، پولیس اس کے سپورٹ میں ہوگی. اس میں رپورٹس ہماری تمام فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز اور صوبائی ایجنسیز رپورٹ مہیا کریں گی. آج ہی وزیر اعظم کے اجلاس میں اور گزشتہ 2 اجلاسوں میں وزیر اعظم کو پاکستان رینجرز کی جانب سے خصوصی رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ملزمان جو رینجرز نے پکڑے تھے، دہشت گرد پکڑے تھے، جرائم پیشہ پکڑے تھے، وہ کس طریقے سے قانونی سہارا لیتے ہوئے ان کی بیل ہو گئی، وہ ضمانتوں پہ رہا ہو گئے یا چھوٹ گئے یا ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہو سکی، انہیں سزا نہیں ہو سکی. اور اس کے لیے مثال در مثال رینجرز نے وزیر اعظم کے سامنے شواہد رکھے، کیسز رکھے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا
کہ رینجرز کو زمین پہ سرکردگی کے لیے آگے بڑھانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اختیارات میں اور جو یہ قانونی سقم پیدا ہوئے ہیں اور جو مثالیں سامنے لائی گئی ہیں اس سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے رینجرز کو ہر صورت میں اختیارات بھی دینے ہوں گے اور ان کی شکایات کو رفع کرنا ہوگا تاکہ یہ آپریشن کامیاب بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ رینجرز کے اگلے کردار کے بارے میں جناب نثار علی خان نے بتایا۔ رینجرز کی جو بھی ڈیفیشنسیز تھی یا ان کے کنسرنز تھے کہ ہم لوگ پکڑتے ہیں اور پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کے لحاظ سے بھی اور پروسیکیوشن کے لحاظ سے بھی، اس حوالے سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے مل کر ایک کچھ پالیسی گائیڈ لائنز کی منظوری دی ہے اور تمام رینجرز، ڈی جی رینجرز کے کنسرنز اس سے ایڈریس ہو جائیں گے۔ کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے زاہد حامد صاحب ہمارے وفاقی وزیر کے ماتحت، جس میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ بھی موجود ہوں گے، فرق نسیم صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے ہوں گے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ یہ ان کے ذمہ یہ ہوگا کہ جو پروسیکیوشن میں کمزوریاں ہیں اور جو امپاور کرنا، مزید امپاور کرنا یا موجودہ قانون میں گنجائش نکالنا اور راہ نکالنا، رینجرز کو ایٹ دا لیڈ ایجنسی فار دیز 4 ہینس کرائمز وہ ان کو مہیا کی جائے۔ رینجرز اغوا برتاوان دہشت گردی، بھتہ خوری اور دہشت گردی کے اہم واقعات کی بیخ کنی کرے گی۔ کراچی کے شہریوں کو اسٹریٹ کرائم سے چھٹکارا دلانا بہرحال پولیس کا کام ہوگا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ کراچی کا ہر خاندان، اس شہر کا ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کراچی کی شاہراہ پر لٹ چکا ہے، بندوق کی نوک پر دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ اہم کام پولیس کے ذمے ہوگا۔ رینجرز بڑے ملزمان کے پیچھے جائے گی، بڑے کیسز کے پیچھے جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف فیصلے ہوئے ہیں جس کے اثرات کراچی پر بہت زیادہ رونما ہوں گے، تیزی سے رونما ہوں گے اور بہت جلد رونما ہوں گے۔ وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ یہ آپریشن فوری طور پہ لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے مؤثر کارروائی بہت جلد دیکھنے میں آئے گی۔ آج کے مزید فیصلے، اس کے مزید اثرات اور سیاسی طور پہ اس کے کیا آگے مضمرات ہوں گے، ان سب کا جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ہے۔ آج کے دن کی ابتدا ہوئی تھی دہشت گردی کے اس واقعے میں جس میں پاکستان نیوی کے ایک آفیسر کو دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے، اس میں ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صبح نیول اہلکار کی شہادت ہوئی، اب سے تھوڑی دیر قبل پولیس اہلکار کی شہادت۔ بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ کراچی کی صورتحال عام و معمول کی صورتحال نہیں ہے۔ آج جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس پہ بھرپور، مؤثر اور طور رس عمل ہوگا تو حالات میں کچھ تبدیلی پیدا ہوگی، ورنہ یہ ایک ٹاسک ہے، ہمالیائی ٹاسک ہے، یہ کوئی معمولی ٹاسک نہیں ہے۔ آج کے فیصلوں کے مطابق یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس پورے مہم کی، اس پورے آپریشن کی سیاسی قیادت بہرحال حکومت سندھ کو کرنی ہے، جس کی یہاں پہ حکومت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سیاسی کپتان ہوں گے۔ میدان میں رینجرز اترے گی، رینجرز اس کی سرکردگی کرے گی، لیکن اس کی پوری سیاسی قیادت سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کریں گے۔ اس کا وعدہ وفاقی حکومت کی جانب سے بارہا اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا اور آج اس کو باقاعدہ رسمی صورت میں بھی وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کلیئر کیا۔ کمیٹی انڈر دی چیف منسٹر، جس میں وفاق کی طرف سے ریپرزینٹیٹو آف دی منسٹری آف انٹیریئر، تمام فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز، ریجنز، ظاہر ہے وہ ویسے بھی ان کے ماتحت ہیں مگر ان کا ایک ریپرزینٹیٹو، ہم باقاعدہ اب نادرا کا ایک ریپرزینٹیٹو وہ بھی اس کمیٹی میں ڈال رہے ہیں، صوبائی حکومت کی، کیونکہ ان کے بہت سے ایریاز میں ان کی ضرورت ہے۔ نارا جو ایلین رجسٹریشن اتھارٹی ہے اس کا ایک ریپرزینٹیو، اور اس کے اوور اینڈ ابو جو صوبائی حکومت کی ریپرزنٹیشن ہونی ہے جس شخص کی، وہ چیف منسٹر صاحب کو وہ اتھارٹی ہے۔ تو یہ کمیٹی ایز فار ایز پاسبل ونس اے ویک، اس سے پہلے بھی مل سکتی، اس سے کم بھی مل سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے، مگر ایز فار ایز پاسبل ونس اے ویک، تاکہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہونی ہے اس کو مینج بھی کرے، اس کو ایڈمنسٹر بھی کرے اور اس کو کنٹرول بھی کرے۔
جیسے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ کسی بھی آپریشن کی کامیابی ہو نہیں سکتی اس وقت جب تک پولیس کو کالی بھیڑوں سے پاک نہ کر دیا جائے، اور یہی چیز سامنے آئی ہے۔ پولیس کے نظام پر لوگوں کا اعتماد اس وجہ سے نہیں ہے کہ پولیس کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کے جرائم پیشہ سے بھی تعلقات ہیں، دہشت گردوں سے بھی تعلقات ہیں، جن کے سیاستدانوں سے بھی تعلقات ہیں۔ کیسے پولیس کا نظام کام کرے گا اگر اس کی جڑوں میں اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج جناب وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے خصوصی اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ کراچی کے پولیس کے نظام کو پاک کیا جائے، کالی بھیڑوں سے صاف کیا جائے۔ ذمہ داری دی گئی ہے سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل پولیس شاہد ندیم بلوچ کو۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے آج اس فیصلے کی تفصیلات بتائی۔ آئی جی سندھ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایک سیٹ ٹائم فریم میں، اس کی میں وضاحت فی الحال نہیں کرنا چاہتا، پولیس کے اندر ریویمبنگ کریں، اس کی جو کمزوریاں ہیں اور خاص طور پر پولیس وردی میں چھپے ایسے عناصر جو جرائم پیشہ کے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ہیں، جو ٹیررسٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ہیں، جو پیسے جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ان کے گٹھ جوڑ میں ہیں، ان کو نہ صرف ملازمت سے علیحدہ کیا جائے بلکہ انہیں اریسٹ کیا جائے۔ سو یہ انتہائی اہم ایک ایریا ہے جس پہ اس کے ساتھ کام ہوگا۔ کل سے ہم جائزہ لینا شروع کریں گے کہ سندھ پولیس میں ان احکامات پہ کس طرح سے عمل ہو رہا ہے، کتنے پولیس اہلکاروں کو شناخت کیا گیا ہے، کتنی کالی بھیڑوں کو پولیس کے محکمے سے نکالا گیا ہے، کتنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کیا انتظامی کارروائی کی گئی ہے۔ ان تمام فیصلوں کا جو کہ آج کیے گئے ہیں اس کا ہم بغور جائزہ لیتے رہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ ذمہ داری رینجرز کی ہے اور رینجرز ہی آپریشنل ذمہ داری کرے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ کل کیا ہوا، آگے آنے والے دن میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں مربوط ایک ایکشن پلان ہوا کرے گا جسے رینجرز، انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس سے روزانہ کی بیس پہ مرتب کیا کریں گے۔ اس کے بارے میں آج بتایا گیا ہے۔ ایک چھوٹی کمیٹی جسے آپریشنل کمیٹی کہا جائے گا، وہ انڈر ڈی جی رینجرز ہوگی، جس میں آئی جی پولیس، ڈی جی رینجرز اور اس کے ساتھ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی، اور ان کی میٹنگ تقریباً روزانہ ہوگی۔ روزانہ کا اجلاس ہوا کرے گا، روزانہ کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ دہشت گردی اور جرائم کے بے یقینی ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ان لاکھوں ٹیلی فون سمز کو ختم نہیں کیا جاتا جو دراصل ملزمان کے پاس، مجرمین کے پاس موجود ہے، جن کو استعمال کیا جاتا ہے بھتہ خوری کے لیے، دھمکیاں دینے کے لیے، دہشت گردی کے لیے۔ اس سے پہلے پچھلے 5 سال سے مسلسل اس کے خلاف آپریشنز، اعلانات، کارروائیاں کی گئی ہیں، مگر اب بھی تقریباً 40 لاکھ سمز ایسی ہیں جن کے والی وارث کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب اس نظام کی کمر توڑی جائے گی، اور ایک بار پھر وعدہ کیا گیا۔ اس وقت جو بہت سارے جرائم ہیں اس کی بنیاد جو ان رجسٹرڈ سمز ہیں۔ پچھلی حکومت نے سن 2008 سے ایکسرسائز شروع کی تھی، سو اس کے نتیجے میں بہت ساری سمز رجسٹر ہوئیں، مگر اس وقت بھی شاید 40 لاکھ سے زیادہ سمز ان رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو باہر آپ خریدنے جائیں تو وہ رولز اور ریگولیشنز جو ایک وضع کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں بیچی جاتی، اور یہ ایک بہت بڑا ٹیررسٹ کے لیے بھی اور جرائم پیشہ لوگوں کے لیے بھی جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان کے کام میں۔ اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے اور مجبور کیا جائے سیلولر کمپنیز کو کہ وہ جو کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ ایک بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پورے مہم کے لیے، اس آپریشن کے لیے جو اس وقت جمہوری نظام ہے وہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ کراچی کی صورتحال کے بارے میں جاگی ہے دراصل وفاقی حکومت ہے۔ فیصلہ وفاق میں کیا گیا ہے کہ کراچی کی موجودہ صورتحال کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے، یہ فیصلہ وفاق میں کیا گیا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا گیا۔ ہونا یہ ہے سندھ میں، جہاں پر حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ پچھلے 6 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پچھلے 6 سال سے سید قائم علی شاہ
سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. کراچی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, لیکن بہرحال جمہوری نظام میں اس کی پوری ذمہ داری صوبائی حکومت کے پاس ہوگی, کیونکہ امن عامہ کی ذمہ داری اور ان امور کی تمام ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. اس لیے صوبائی حکومت کو ہی اس کی سرکردگی دینی پڑے گی, اور ہونا ہے آپریشن کراچی میں, جہاں پر 85% سیاسی سپورٹ متحدہ قومی موومنٹ کی ہے. ایم کیو ایم نہ وفاق میں ہے نہ صوبائی حکومت میں ہے, اور ایم کیو ایم کی اپنی سیاسی شکایات بھی ہیں, اور آپریشن ہونا ہے صرف کراچی میں. اس پوری نہج کو, ان تین چیزوں کو کس طرح سے سمونا ہے, اس کا بھی آج احاطہ کیا گیا, اور جناب نثار علی خان نے اس کے بارے میں یہ دلچسپ اپنا تجزیہ شیئر کیا. ہم نے کراچی کو ان مشکلات سے نکالنا ہے, اور یہ کل کا مسئلہ نہیں ہے, پچھلے ہفتے کا نہیں ہے, پچھلے مہینے کا, سال سے یہ مسئلے ہیں, اور ایک انہونا تجربہ ہونے چلا ہے. میں یہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, ایک انہونا تجربہ. اس سے پہلے جو بھی آپریشن ہوئے صوبے میں اور وفاق میں ایک ہی حکومت تھی. سندھ کی اور وفاق کی حکومت ایک ہی ہوتی, مطلب ایک ہی پارٹی سے تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ سندھ میں ایک اور حکومت ہے, وفاق میں ایک اور حکومت ہے, دوسری اور پارٹیز بھی ہیں, اور ہم ایک کامنلٹی آف انٹرسٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے اس پارٹنرشپ کا بھی, فیڈرل پروونشل پارٹنرشپ کا بھی, جمہوریت کا بھی. ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم میچور ہو چکے ہیں, جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. نیشنل ایشو پہ واقعی اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کراچی کی بقا کی جنگ ہے. فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے, فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے, وزیر اعظم پاکستان نے کیا, سندھ حکومت نے سرکردگی کرنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے, جناب سید قائم علی شاہ نے بھرپور حمایت کی اور کہا کہ ہم ہر ممکن ہر طرح کی سپورٹ دیں گے, اور آپریشن ہونا ہے کراچی میں. متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی بھی بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا ہے. یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی 85% نشستیں ہیں. متحدہ قومی موومنٹ نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں پائیدار امن کے لیے آئین اور قانون کے تحت ہر مثبت اقدام کی حمایت کرے گی. کراچی میں قیام امن کے لیے سب سے زیادہ ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. دہشت گردوں اور بھتہ مافیا کے خلاف مجوزہ ٹارگیٹڈ آپریشن میں شفافیت اور غیر جانبداری انتہائی ضروری ہے. حکومتی اقدامات وقت کے ساتھ ساتھ از خود اپنی سمت معنی اور مقاصد کو واضح کریں گے. ایم کیو ایم کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپریشن بہرحال رینجرز کر رہی ہے, اور رینجرز کی سرکردگی کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے حاضر سروس میجر جنرل رضوان اختر, جو کہ جن کی شہرت دلیری کی بھی ہے اور پروفیشنلزم کی بھی ہے. اس سے پہلے وہ پاکستانی فوج کی اس مہم کی نگرانی کر چکے ہیں جو جنوبی وزیرستان میں لڑی گئی ہے, جسے بڑی کامیابی سے ہمکنار بھی کرایا گیا ہے. اب جنرل رضوان اختر رینجرز کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے دوسرے فوجی جو ان کے نائبین ہیں ان کے ساتھ مل کے اس آپریشن کو انجام دیں گے. آپریشن بہرحال ایکٹیو سروس فوجی افسران کی نگرانی میں ہو رہا ہے. جمہوریت مکمل حمایت کر رہی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میجر جنرل رضوان اختر اس کے کپتان ہوں گے, آپریشنل کپتان. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں, کیسے اس معاملے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کو انہوں نے ہمارے ساتھ اب سے تھوڑے عرصے قبل ایک خصوصی انٹرویو میں کیا تھا. دہشت گرد چاہے کتنے بھی ہوں, ٹارگٹ کلرز چاہے کتنے بھی ہوں, اسٹیٹ کی مشینری کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جب وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے تو یقیناً ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تین بہت اہم چیزیں ہیں اس لا اینڈ آرڈر ایکویشن کے اندر, چاہے وہ بالخصوص کراچی کے لیے ہو یا بالعموم سندھ کے لیے ہو. پہلی چیز ہے اریسٹ اور اپریہنشن, دوسری چیز ہے افیکٹو پروزیکیوشن, اور تیسری ہے پنشمنٹ. اگر یہ تینوں چیزیں جو وائٹل ہیں اگر اسی سیکوینس میں اور اسی طریقے سے نہ ہو تو پھر یقیناً اگر پروزیکیوشن نہیں ہوگی تو چلان ٹھیک پیش نہیں ہوگا, اس کا کیس ٹھیک نہیں ہوگا, اور پھر مجبوری آ جاتی ہے کہ اس کو پھر اگر ثبوت نہیں ہے تو نہیں مل سکتا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہیں جنرل رضوان اختر, پاکستان فوج کے جنرل آفیسر, جو کہ قیادت کریں گے, جن کے ذمے ہے یہ بات کہ کراچی کو جرائم پیشہ اور دہشت گردوں سے آزاد کرایا جائے, کراچی کی رونقیں بحال کی جائے. بہت عزم مصمم ہے, اور آج کا پورا جائزہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کیا ہونے والا ہے, کیا فیصلے ہوئے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, اور اب اس کا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے. بہرحال حکومت ہے, اور حکومت اپنے انداز سے کام کرتی ہے, بیوروکریسی ہے, اور آج اس کا پہلے ہی شاخسانہ نظر آیا. جب یہ فیصلے ہوئے اس کے فوری بعد یہ اعلان ہوا, میڈیا کے ذریعے بات سامنے آئی کہ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس
اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے. نام بھی اس حوالے سے سامنے آئے. ایسا لگا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے فوراً بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کا شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور فوری طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے تردید آئی. ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب یہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. کنفیوژن شروع ہوا ہے اور اچھی ابتدا نہیں ہے. یہ کیسے ہوا, کب ہوا, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد.